हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल हमने डिटेल से बात की थी कि हुकूमत ने जो चुप चुपाते सोशल मीडिया के नए क़वानीन जिनको सिटीज़न प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म यानी अपने शहरियों की हिफाजत करने जो ऑनलाइन अब्यूज़ होती है और दूसरे उसको बचाने के लिए लेकर के आए और चुपके से वेबसाइट पे डाल दिया। 21 जनवरी की तारीख थी जब वो नोटिफाई हुए। और जब बात आती है कि क्या किसी को कंसल्ट किया गया, कम से कम सिटीज़न्स जिनकी प्रोटेक्शन के लिए आप ला रहे हैं उन्हीं को कंसल्ट कर लेते, तो अभी तक कोई जवाब नहीं है। मगर आज हमारी जो आपा फिरदौस हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आई और उनसे जब ये पूछा गया कि जनाब ये क्या है कि किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा सिटीज़न प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म 2020 के नाम से जो सोशल मीडिया के अंदर एक कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स मुतारफ़ कराई गई हैं, क्योंकि ये कानून एग्ज़िस्ट करते थे लेकिन इनके रूल्स जो थे वो दस्तयाब नहीं थे। तो इन रूल्स के अंदर जो है वो बड़े तफसील के साथ तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उनका जायज़ा लेके एक लाए अमल प्लान किया गया है। जमील आपके पास थे वो पेपर? जी ये जमील एक स्टेक होल्डर, तो जमील ने पेपर दिए, फिर जमील ने पेपर फिर पकड़ाए, जाहिर है वो मिनिस्टर साहिबा का हुक्म था। जमील स्टेक होल्डर थे, उनसे मशवरा किया। हाँ, देखिए जो भी सोशल मीडिया यूजर है पाकिस्तान में, यकीनन जमील भी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई अकाउंट होगा, वो भी स्टेक होल्डर। आज मैं प्रेस क्लब में था, पैमरा के कुछ लोग आए और उन्होंने सहाफियों को इकट्ठा किया और उन्होंने इसके बारे में एतमाद में लिया। 21 जनवरी के बाद जबकि वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, अमेंडमेंट्स हो गई हैं। आज क्या तारीख है? 13 फरवरी को उन्होंने सहाफियों को एतमाद में लेने की कोशिश की। सहाफी कहने लगे भाई अब क्यों आए हैं, अब क्या नहीं, और पैमरा का क्या ताल्लुक है? कहा क्या उन्होंने उसके फवायद बताने की कोशिश की, तो सहाफियों ने कहा कि जब हम सिर्फ जमीली स्टेक होल्डर है, हम तो हैं नहीं, तो अब हमें बताने से क्या फ़ायदा। अब तो चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब तो जो करना है वो करना है। फिर सहाफती तंजीमें भी मेरा ख्याल काली पट्टी बनी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत ने आज़ादी इज़हार राय का जो हक है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है ये रूल्स करके। और आखिरी कील कई दफ़ा ठोकी है। हाँ मतलब ये चले वो कील निकल गई ठोकी जा रही है सर। वो स्टेक होल्डर वो होता है जो ड्रैक्युला की मूवी तो आपने देखी होगी ना यार, जब तक आप स्टेक नहीं ठोकते ना ड्रैक्युला नहीं, हर दफ़ा आखिरी कील ठोक। अच्छा इसके अलावा कोई? जी मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि अब जब उनसे पूछा गया कि इसके मकासद क्या हैं, पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। हमें कोई ऐसा मवाद जब अपलोड हो जाता था तो उसको हटाने के लिए कई मर्तबा इन सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं इनके दरवाज़ों पे दस्तक देनी पड़ती थी। हमारा एक पाकिस्तान के कौमी सलामती के साथ जुड़े जितने भी चैलेंजेस थे उनसे ये खेलती थी। और ख़ुसूसी जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर जैसे हमारे कौमी इशू पे जब कोई मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बनता था और उनके हवाले से कोई बयानिया सोशल मीडिया पे अपलोड करता था और उन कश्मीरियों के ज़ख्मों से रसने वाला खून और उनके वजूद पे हिंदुस्तान की तरफ से लगाई गई कारी ज़रबे जो हैं वो सोशल मीडिया में हाईलाइट होती थी, तो उन साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता था। मुख्तसरन ये कि कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं था कि जो हमारे सिटीज़न्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसके साथ साथ हमारी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करे और हमारे बच्चों के अंदर पोर्नोग्राफी से लेके
چائلڈ ابیوز، سیکشل ابیوز، نفرت انگیز مواد، فرقہ واریت سے جڑی بیان بازی اور ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی تھی، تو دنیا کے تمام مہذب معاشروں کے اندر ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جہاں آپ اپنے نظریاتی اور جغرافیکل جو باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس وقت ہر انسان کی ضرورت ہے، اور 70% پاکستان کے جو صارفین ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں۔ جی وسعت صاحب، آپ نے دیکھا یہ ہوتا ہے سر، بات یہ ہے، اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپا کے گفتگو سن کے مجھے ایک نتیجے تو میں پہنچ گیا کہ یہ جو 2016 میں پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ منظور ہوا تھا، یہ پھاڑ کے پھینک دو، یہ تمام چیزیں پوری نہیں کر رہا جس کی جانب آپا نے اشارے کیا ہے۔ اور ہم جو بچے ہیں 22 کروڑ، ظاہر ہے ہمارے دماغ تو ہے نہیں، ہم تو دولے شاہ کے چوہے ہیں، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ریاست نے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بنائی ہے، اور پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کو پھاڑ کے پھینک کے یہ جو نیا ترمیم بل ہے اصل میں یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ 5 اگست سے پہلے سے جو پابندی لگائی ہوئی ہے، کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ کشمیری جو ہیں انہیں در اندازوں سے، آتنکوادیوں سے اور پاکستان کے مذہبی پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اب صرف نام تبدیل کر دیں، ہم پاکستانیوں کو بچانے کے لیے یہ پروٹیکٹیو شیلڈ بنائی گئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کتنے خوبصورت طریقے سے فیس بک، ٹویٹر، گوگل، یوٹیوب، ڈیلی موشن، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، لنکڈن، ریڈٹ، ٹک ٹاک وغیرہ کو آمنترت کیا گیا ہے، مدعو کیا گیا ہے کہ ایتھے آؤ، 3 مہینے دے اندر دفتر قائم کرنا ہے تسی، اس دے بعد 12 مہینے دے اندر جڑا ہے نا تسی انہاں قوانین نو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر تسی خلاف ورزی کیتی 50 کروڑ جرمانہ دینا پائے گا، تے تسی گیٹ آؤٹ۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے بتانے کا۔ اچھا، ای کامرس وزیر اعظم عمران خان کا سب سے دیرینہ خواب ہے ڈیجیٹل پاکستان۔ اس کے لیے ایک خاتون کو سنگاپور سے انہوں نے لایا جو دنیا کے جو 5 بڑے ایکسپرٹس ہیں ان میں سے ایک بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، میں نے جو پیج بنایا ہوا ہے اپنے آلو بیچنے کے لیے یا زیور بیچنے کے لیے ای کامرس کے نام پہ، اس کا کیا ہوگا؟ اور جو $5 ارب کا پوٹینشل دکھایا گیا ہے ای کامرس کا، اس کا کیا ہوگا؟ اور کیا یہ تمام کمپنیاں مری جا رہی ہیں کہ جی اگر پاکستان میں ہمارا بزنس نہ ہوا تو ہم ختم ہو جائیں گے پوری دنیا میں؟ کمال ہی ہے یار، سیدھا سیدھا کہو ہمیں یہ سسٹم منظور نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو ہے چائنا، سعودی عرب اور ایران کا سائبر ماڈل جو ہے وہ چاہیے یار، سیدھی بات کرو۔ میں تو کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، لیکن کہتے ہو تو صحیح، پہلے تو تم سعودی عرب کی طرح تیل لاؤ، ٹھیک ہے، نہیں اس کو چھوڑ دو، چین کی چائنا کاپی نہ بنو یار۔ آپ کی جو خواہش ہے آپ اس کو لپیٹیں نہیں، آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں یار ہمیں یہ ماڈل سوٹ نہیں کرتا، ہمیں چائنیز ماڈل چاہیے، ہمیں سعودی ماڈل چاہیے۔ یہ چھوڑیں، آپ انڈیا سملر رولز لے کر کے آ رہا ہے جس پہ جو ہے نا ابھی کہ 40 کروڑ جو ہے وہاں کے انٹرنیٹ یوزرز، ان کو اپنی انونیمٹی جو ہے نا شو کرنی پڑے گی 72 گھنٹوں کے دوران، اگر حکومت ریکویسٹ کرے گی بغیر کسی جوڈیشل آرڈر یا وارنٹ کے نا۔ ڈیٹیل ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ہے نا، تو ایک وقفہ لے لو، بالکل صحیح ہے، اس کے بعد لیکن مودی فاشسٹ ہے، یہ یاد رکھو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کشمیر پہ بڑے ظلم کرتے ہیں۔ ہاں صحیح بات، وقفہ لے۔
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म के नाम पर जो असूल वज़ा किए गए हैं, जिससे साफ लगता है कि शहरी आज़ादी को मुतासर करने की एक कोशिश है। अच्छा, कमोबेश भारत में भी यही हो रहा है और हम तो 3-4 साल से यहाँ चिल्ला ही रहे हैं कि वहाँ एक फाशिस्ट हुकूमत है जो कि अपने शहरियों को न सिर्फ दबा रही है, मुसलमानों पर जुल्म भी कर रही है और बहुत ही शदीद किस्म की वहाँ कदगन लगी हुई है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। कश्मीर में सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। उनके रूल भी इत्तफाक की बात देखिए 1 मार्च से नाफिजुल अमल हो रहे हैं, जिसके तहत 40 करोड़ जो इंडियंस हैं 1.3 अरब की आबादी में से, वो पाबंद होंगे कि अगर वो कोई भी चीज़ बीजेपी की हुकूमत या कोई ऐसी करते हैं तो वो अपनी एनोनिमिटी शो करें, अगर एनोनिमस हैं तो। और अगर उन्होंने कोई ऐसी पोस्ट दी है तो 72 घंटे के अंदर पाबंद होंगी तमाम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उसको जो है टेक डाउन करें, और ये बग़ैर किसी जुडिशल वारंट और बग़ैर किसी नोटिस के होगा, ये सीधा सीधा। तो मुझे याद आ गई हिना रब्बानी खैर साबिक वज़ीर ख़ारिजा, जिनसे हमने कश्मीर डे के दिन इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब जो भारत का फाशिज़म है इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम ख़ुद को ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर दिखाएं, कंट्रास्ट में दिखाएं, ताकि दुनिया कहे कि हाँ ये है पाकिस्तान, जो कि डिस्पाइट वॉट एवर इंडिया इज़ डूइंग लेकिन हम पीछे कैसे रह जाए। मुझे पता है इंडिया ने ये किया कि कम से कम इतनी थोड़ी सी, अब आप उसे आई वॉश कह लें, कुछ भी कह लें, दिसंबर में इन रूल्स को चढ़ा दिया वेबसाइट पे और लोगों से कहा कि जनाब आप पढ़ लें, क्योंकि शहरियों के लिए, तो अगर आपको कोई एतराज़ है तो हमें मुत्तला कर दें। अब वो बीजेपी की हुकूमत है, वो करती है नहीं करती है 2-4 चीज़ें इधर उधर, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ये भी बता दूं कि इसका अब रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि पता है, आपको पता है ना लोग क्या कहते हैं कि यार तो एनोनिमिटी आपकी गई, आपकी आइडेंटिटी, क्या बड़ी बात है। बात ये है, अब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 नंबर के फैशिस्ट, हम तो 2 नंबर की फैशिज्म कर रहे हैं, छोड़ो सस्ती फैशिज्म है। लोगों को बकायदा जेल में डाला गया है कि आपने मोदी के खिलाफ मीम बनाई है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, ठीक है। अब अगर वो कोई एनोनिमस नाम से भी आएगा, क्योंकि डेटाबेस है, क्योंकि अब लॉ आ गया है, वो आपको रिवील करना होगा और ये इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, कंसल्टेशन की आपने बात की ना, और अभी फिरदौस साहिबा भी बात कर रही थी कि तमाम स्टेक होल्डर से बात करी, किसी से बात नहीं। कौन से स्टेक, अगर आप कैबिनेट को स्टेक होल्डर समझ रहे हैं, हमें तो ये भी शायद कल पता चला कि 21 जनवरी को हो चुका है। कैबिनेट की भी स्टेक होल्डर बाद में बनी, क्योंकि ये रूल तो नाफिजुल अमल 21 जनवरी से हो गए ना। अभी मैं जियो की खबर पढ़ा था अबाउट द कैबिनेट मीटिंग, ठीक है, तो एक एनोनिमस ऑफिशियल को कोट किया गया है और उससे पूछा गया कि जी आपने किसी को पाबंद किया था, मतलब जैसे ये सोशल मीडिया कंपनी या किसी को भी। उसने कहा कि जी अगर हमने किया होता तो एक बड़ी शोर मच जाता है पूरे मुल्क में, तो हमने कहा कि यार हमने इतनी कंसल्टेशन इसमें की ही नहीं, क्योंकि इतना नेसेसरी था रेगुलेट करने का कि हमने कहा कि बस जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि इससे अगर ये नहीं हुआ ना तो कल पाकिस्तान टूट जाएगा ना शायद। हम पहले शादी कर लो, उसके बाद मशवरा करो कि यार ये शादी ठीक हुई है या नहीं हुई थी। मशवरा करना जरूरी है सर, बच्चे खराब हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सब ने अपनी ट्रोल आर्मीज रखी हुई हैं, ठीक है, इदारों ने, सियासी जमातों ने, तो उनको तो खुली छुट्टी है ना कि वो जो मर्जी करें। और इस पर बात लेकिन वो भी सवाल के ऊपर पीपीपी की ट्रोल आर्मी नहीं है बेचारों की। मैं कहना चाहूंगा नून लीग इस पर ज्यादा बात कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज हुई थी जब अनुशा रहमान साहिबा थी ना, आपको याद है कि पीका सर इससे ज्यादा तो जरूरी कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, वही पीका उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम नवाज लेके आई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यही है और ये हमारी पूरी तारीख है सर, आप मेरी बात ना माने, आप बेशक रिसर्च कर लें अपनी। जो भी इस तरह का ब्लैक लॉ या ड्रकोनियन लॉ आता है, चाहे वो नैब लॉ हो, चाहे वो पीका हो, हमेशा जो लोग उसको लाते हैं वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तारीख है कि आज अजीब बात है, बनाते हैं ना तो अपने गर्दन के नाप का अजीब बात है कि हम इस दिन ऐसे बात कर रहे हैं जब फैज़ अहमद फैज़ का जन्मदिन है आज। अच्छा, 13 मार्च को। अच्छा, अब अच्छा एक चीज़ जो है वो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये जो आपा फिरदौस ने कहा, या जो लॉ बता रहा है कि जी इस्लामाबाद में हर जो कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी, उसका दफ्तर होगा और वो, ताकि हम उससे पॉइंट मैन होगा ताकि रब्ता कर सकें। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इंडिया समेत फेसबुक और ट्विटर के 35 ममालिक में 84 दफातर हैं और वो वहाँ के जो कवानीन हैं उनके हिसाब से ऑपरेट भी करते हैं।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کیا پاکستان میں یہ پاسبل ہے، پاکستان میں یہ اس وقت پاسبل ہے کہ جب ڈیفیمیشن کے لا یا لاز جو ہیں وہ کمپلیٹ حالت میں نافذ العمل ہوں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے. یہاں بیسیکلی ثوابدیدی اختیارات استعمال ہوتے ہیں، ہر ادارہ جو ہے ثوابدیدی اختیارات ایٹ ومز استعمال کرتا ہے. تو اب یہ جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں یہ بالکل آپ کو کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت ہے بہرحال اپنی پریزنس کی، سب کچھ کرتی ہیں. نوٹ کھپے، نوٹ کے علاوہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاز کا جو سٹرکچر ہے نا وہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم کن لاز کے تحت کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اب مسئلہ یہ کہ ایک ادارے نے کہا نہیں جی ایتھے رہے گا، دوسرے ادارے نے کہا نہیں جی ایتھے رہے گا. اب وہاں اس صورت میں صرف کیوس ہو سکتا ہے، کنفیوژن ہو سکتا ہے، امپلیمنٹیشن اور ریگولیشن نہیں ہو سکتا. اچھا، اور یہ وہی ادارے ہیں جو جب 25 لوگ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان پر بغاوت اور دہشت گردی کے پرچے کرا دیتے ہیں. یہ وہی ادارے، وہی ریاست ہے. تو یہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ان کے ہاتھ میں یہ استوا دے دیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا. اور بائی لاز نہیں، یہ تو بھائی لاز ہوتے ہیں، مطلب جو بھی ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. احسان اللہ احسان کہاں ہے؟ آپ مختلف لوگ کافی دنوں سے، ایک ہفتے سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اب مختلف سیاستدان بھی یہ سوال اٹھانے لگے ہیں، اور آج دفتر خارجہ کی جو ریگولر پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا. دیکھیے میم، احسان اللہ احسان کے اسکیپ سے متعلق میں جاننا چاہوں گی کہ رپورٹس ہیں کہ وہ ترکی میں موجود ہیں. کیا پاکستان فارن پالیسی اپنے فارن آفس کو یوز کرتے ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے ٹرکش گورنمنٹ سے کوئی رابطہ کرے گا؟ اور ٹرکش پریزیڈنٹ بھی یہاں آ رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی، کیا انٹرپول کا آپشن بھی اس کیس میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو. This matter pertains to Ministry of Interior, and I think I would like to refer you to them. جی منسٹری آف انٹیریئر میں منسٹری کتنا تفصیلی جواب مزے کی بات یہ کہ منسٹر آف انٹیریئر پہلے ہی بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جی میرا کیا تعلق ہے، ہمارے پاس تو نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اچھا، اس دوران ایک اور جو ہے حسن اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جو ٹاپ طالبان کمانڈر ہیں 31 جنوری سے لے کے اب تک جو ہیں 3 جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. سب سے پہلے خبر آئی تھی خالد حقانی اور قاری سیف یونس جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے بعد آج یہ خبر آئی ہے کہ شہریار محسود جو خلدم تحریک طالبان محسود گروپ کے امیر تھے وہ بھی IED کا شکار ہو گئے کنڑ صوبے میں. تو طالبان قیادت جو تھی خلدم وہ بھی رفتہ اچھا، اس میں اگر ایک سیکنڈ ہم بات کریں تو بہت لوگ اس کو اور اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جی آپ کنیکٹ دا ڈاٹس. ٹھیک ہے، احسان اللہ غائب ہوتا ہے اور پھر یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اچھا، لاجکلی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. کیونکہ 3 سال سے وہ حراست میں تھا، کسٹڈی میں تھا، سیف ہاؤس میں تھا، آپ جو بھی کہنا چاہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی مائنیوٹ انٹیلیجنس انفارمیشن؟ میرا خیال ہے اس کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اس کو ویسے ریجیکٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھو جو لاجیکل پاسبلٹیز بنتی ہیں کہ اگر یہ ہمارا آپریشن ہے تو سر سیلیوٹ، اوکے، بریلینٹلی ڈن. ٹھیک ہے، خالد حقانی اور قاری سیف اللہ تو میرے خیال سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے تھے. اگر ہمارا ڈائریکٹ آپریشن نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو شہریار محسود کا ہے یہ ہم نے کسی کے تھرو کرایا تو بہت اچھا کیا، خوشی ہوئی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپس کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب دوبارہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی افغان پیس ڈیل اب ہوئی فروری کی تاریخ، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہو کہ سر آپ. اچھا، اس دوران ایک خبر کو بھی ہم کچھ ایک تحفہ دے دیں. یہ خبر جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ جو APS کے 15 شہید طلباء کی فیملیز ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم شہدائے APS کے اہل خانہ یہ خبر سن کے انتہائی صدمے اور دکھ سے دوچار ہیں کہ TTP کا ترجمان اور بدنام زمانہ دہشت گرد 3 سال بعد کسٹڈی سے اہل خانہ سمیت فرار ہو گیا. یہ ظالم دہشت گرد APS پہ حملے سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف کر چکا ہے. یہ دہشت گرد کس طرح ملک چھوڑ پایا یا پھر کن شرائط کے تحت وہ رہا ہوا، ریاست کیوں احسان اللہ احسان کو 3 برسوں میں کٹہرے میں لانے میں ناکام رہی،
ان سوالوں کے جواب کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی. رجسٹرار نے درخواست موصول کر لی. انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی جی ہم چیف جسٹس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو رجسٹرار نے کہا کہ فی الحال میں اس بارے میں کوئی آپ کو یقین دہانی نہیں کروا سکتا. لیکن یہ ضرور ڈیمانڈ انہوں نے چیف جسٹس سے کی ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری بنائیں, کیونکہ میری ارجن خان جو اسفن خان شہید کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کرے اس کی انکوائری اور ذمہ داری فکس کرے کہ کس کی کیسے کسٹڈی سے وہ بھاگا. اچھا, اس سے پہلے پشاور پریس کلب کے سامنے مسلسل احتجاج چل رہا ہے اے پی ایس شہداء کے پیرنٹس کا, اور اس سے پہلے وہ جو فضل ایڈوکیٹ ہیں جن کا اپنا بچہ شہید ہوا تھا, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ہی کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیسے بھاگا ہے. تو اے پی ایس کے شہداء کے والدین سے جب میری بات ہوئی, ظاہر ہے پہلے ان کو وہ جوڈیشل انکوائری جو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے وہ 5 سال ہونے کو آئے ہیں, اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس مہینے کے آخر تک آ جائے گی, لیکن اب آج جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ شاید مارچ تک وہ آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ان کی اپنی تکلیفیں بیچاروں کی, انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اس جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور میں وہ آئے, وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی نہیں ہو سکی. اب دوبارہ وہ وہاں سے بیچارے جو ہیں سپریم کورٹ آئے ہیں انصاف لینے کے لیے. دیکھیں کب تک وہ اس انصاف کی تلاش میں ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اب کچھ جاسوسی دنیا میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ, جرمن براڈ کاسٹر کمپنی ہے DDF اور سوئس چینل ہے SRF. انہیں ایک امریکی CIA کی خفیہ دستاویز ہاتھ لگی ہے جس سے انکشاف ہوا ہے کہ امریکی CIA اور جرمن خفیہ ادارہ جو ہے BND, ان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جسے گزشتہ صدی کے دوران جاسوسی کا سب سے بڑا پروجیکٹ بتایا جا رہا ہے. تقریباً 50 سال سے اوپر وہ پروجیکٹ ہے. ان میڈیا اداروں کی تفصیلات کے مطابق پتہ یہ چلا ہے کہ ایک سوئس کمپنی ہے کرپٹو AG, اس نے 1950 کی دہائی سے ابھی سن 2000 تک 120 حکومتوں کو خفیہ پیغامات چھپانے والے ان کوڈنگ آلات فراہم کیے. اچھا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہوتا ہی ہے بہت کمپنیز. اچھا, مگر اس کمپنی کی مالک دراصل CIA اور جرمن انٹیلیجنس BND تھی. یہ کسی کو نہیں پتا تھا. دونوں ایجنسیوں نے کرپٹو AG کے آلات کے ذریعے ایران, انڈیا اور پاکستان سمیت 120 ممالک کی خفیہ پیغام رسانی کی نگرانی کے لیے استعمال کیا لگ بھگ 50 برس. سوچو. اچھا, اور یہ معلومات یہ دونوں ممالک 5-6 اپنے اور اتحادیوں سے, برٹن وغیرہ, فرانس سے بھی تھوڑا بہت جو ان کے کام کی تھی وہ شیئر کرتے رہے. CIA نے, آپ کو یاد ہوگا 1979 میں امریکی سفارتکاروں کو 52 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنایا تھا انقلابیوں نے. تو اس دوران جو گفتگو ہوتی رہی ایرانی حکام کے دوران, اس کا ایک ایک لفظ جو CIA ہے وہ انکرپٹ مطلب ان کے پوری انکرپشن کو وہ اون کرتے بھیجتے رہے. اس کے علاوہ جب فاکلینڈ کی جنگ ہوئی تو CIA ایک طرف ارجنٹینا کی حمایت کرتی رہی, دوسری طرف ارجنٹینا کے جو فوجی راز تھے وہ برطانیہ کو دیتی رہی, کیونکہ ارجنٹینا نے بھی کرپٹو مشینیں خریدی ہوئی تھیں. اچھا, روس اور چین ذرا سیانے نکلے, انہوں نے کبھی ان مشینوں پہ اعتبار نہیں کیا, انہوں نے نہیں خریدی. ٹھیک ہے, اور وہ کولڈ وار کا آپ کو پتہ ہے زمانہ تھا. 2018 میں, ابھی 2 سال پہلے, ایک کوئی بھولا بھالا سویڈش سرمایہ کار ہے, اس نے کرپٹو AG کو خرید لیا. ٹھیک ہے, اصل مالکان سے. اچھا, اور اس کا نام کریٹو انٹرنیشنل رکھ دیا. اب جب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے کمپنی کا, تو اب اس کے بیچارے کے ہاتھ پاؤں یار ہم سے کون مشینیں خریدے گا. حالانکہ وہ یقین دلا رہا ہے کہ بھائی جان میری جو کمپنی ہے اس کا نہ تو CIA سے کوئی تعلق ہے نہ جرمن انٹیلیجنس, لیکن اب کوئی ظاہر ہے اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اچھا, اس میں سوئس حکومت کی بھی بڑی گندی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ بھولے بن گئے. انہوں نے کہا یار ہمیں تو خود اس اسکینڈل کا 4 مہینے پہلے نومبر میں پتہ چلا, جبکہ جو AG کرپٹو کے سابق ملازمین ہیں کچھ, ان کو شبہ ہے کہ ہماری جو سوئس حکومت ہے اس کو
بہت لمبے عرصے پہلے ہی اس معاملے کا پتہ چل گیا تھا لیکن وہ چپ رہے. اچھا CIA نے یہ کیا کہ چونکہ ایک پوسچر ہے سوئٹزرلینڈ کا کہ ایک غیر جانبدار ملک ہے اور یہ کسی کے چکر میں نہیں پڑتا, تو یہاں پر رجسٹرڈ کمپنی کو جو پہ لوگ اعتبار کریں گے اور اس سے مال خریدیں گے, تو وہ اس کی پردے کی بنیاد پہ CIA نے اس پہ مال بھی بیچا. اچھا یہ بیسیکلی یہ جو کرپٹو مشین ہے, ایک روسی سائنسدان ہے بورس بیگلن, اس نے یہ پورٹیبل انکرپشن مشین سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران تیار کی تھی اور یہ 1,40,000 امریکی فوجیوں کے استعمال میں تھی. اتنی ہلکی یہ مشین تھی فرنٹ لائن پہ. جنگ کے بعد بیگلن صاحب سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے, وہاں انہوں نے پھر یہ کمپنی قائم کی. اس دوران ایک امریکی کوڈ بریکر تھا ولیم فرائڈمن, وہ ان کا پارٹنر بن گیا. یہ بتایا کہ بغیر کہ وہ ہے کون, ظاہر ہے. اور اس نے دھیرے دھیرے ہیگلن صاحب کو آمادہ کر لیا کہ اب جو نیا ماڈل آ رہا ہے کوڈنگ مشینوں کا, وہ امریکہ کی جو فہرست ہے نا, یہ ریکمنڈیشن ہے, اس کے بغیر آپ نہیں بیچیں. اس کو کسی طرح انہوں نے شیشے میں اتارے. لیکن جو پرانی مشینیں ہیں جن پہ آلریڈی CIA کی رسائی تھی, انہوں نے کہا اس کو تو آپ زمبابوے سے لے کے پاکستان تک منگولیا تک جو ہے کسی کو بھی بیچ دیں, اس لیے کہ CIA ان کا پتہ کر سکتی تھی. 1970 کی جو دہائی تھی اس میں ڈائریکٹ CIA اور جرمن انٹیلیجنس نے کرپٹو کمپنی مکمل طور پہ خرید لی, اور 70 سے لے کے 2000 تک 120 ملکوں میں جو کچھ ہو رہا تھا سب پتہ, وہ سب پتہ. کیا بات ہے. کمال ہے کہ ایک پاکستان سے بھی کامنٹ آیا ہے. ہاں, وہ میجر عامر کا. میجر عامر نے ایک انٹرویو دیا ہے آپریشن جیکال والے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو کوئی حیرت نہیں ہوئی. ظاہر ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی, اور آپ کو یاد ہوگا اوباما دور میں یاد ہے جب وہ نہیں ایڈورڈ سنوڈن نہیں, جب وہ خبر آئی تھی کہ جب سمٹ ہو رہی تھی اور امریکہ جو ہے تمام یورپی لیڈرز کی جاسوسی کر رہا تھا, جو انجلا مرکل اور وہ جو ہے. اچھا انکرپشن کی اگر آپ بات کریں نا, آپ نے اگر کیونکہ دوسری جنگ عظیم اور کولڈ وار کی بات کی, تو دوسری جنگ عظیم میں ایک واقعہ ہوتا ہے, پورا ایک آپریشن ہوتا ہے جو آئی تھنک از پروبیبلی اس طرح کے انٹیلیجنس کے آپریشنز میں موسٹ امپورٹنٹ آپریشن ایور تھا, اور یہ ہے انگما کوڈ انکرپشن مشین کی. اچھا انگما جو تھا وہ ایک جرمن ٹیکنالوجی تھی, پہلی جنگ عظیم کے اینڈ پر یہ ڈیولپ ہوئی تھی اور پھر اس کو مزید اڈیپٹ کیا تھا. اچھا اب جب ہٹلر شروع ہوا, کبھی چیکوسلوواکیا میں گھس گیا, کبھی اس کو دھمکا رہا ہے, کبھی اس کو دھمکا رہا ہے, تو ان کو جو برٹن اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ان کو ہم کیسے انفلٹریٹ کریں, ان کو ہم کیسے کریک کریں, بیکاز انگما جو تھا وہ اس وقت کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ انکرپشن مشین تھی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ہوا کیا کہ پولینڈ میں ایک میتھمیٹیشین تھا, اس نے اس پر کام کیا تھوڑا سا, پھر فرینچ انٹیلیجنس نے اس کو سپلائی کیا. ٹھیک ہے, تو یہ چل رہا تھا, تو یہ ڈیوائس ان کے ہاتھ میں آنے والی تھی, لیکن پھر کیا ہوا کہ ہٹلر نے پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیا. 1 سپٹمبر 1939 سپٹمبر میں ہی برٹش اور فرینچ فورسز پہنچتے ہیں پولینڈ میں, اس میتھمیٹیشین اور 5-6 اور کوڈ بریکرز کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. مطلب پوری اسپائی مووی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جا کے اس کی ایک کاپی بناتے ہیں. تو لیٹر وار میں جتنی بھی جرمن انٹیلیجنس اور انفارمیشن تھی یہ ان کے پاس آئی تھی. اچھا امریکہ, ہالی ووڈ نے بھی اس کے اوپر مووی بنائی ہے جس میں صرف امریکن ہیرو ہیں. امریکہ کا اس کے ساتھ دور دور سے یہ سارا آپریشن برٹن میں ہوا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ڈی ڈے, نارمنڈی وغیرہ, یہ جتنے بھی آپریشنز تھے, اگر انگما نہیں ہوتا نا سر, سب فیل ہونے. اچھا لیکن جو دنیا کا جو سب سے افیکٹو کوڈ تھا نا سر, جو کبھی بریک نہیں ہوا, وہ کوڈ ہی نہیں تھا, وہ ایک زبان تھی. اچھا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اگر ورلڈ وار 1 میں, اچھا امریکہ میں جن کو ہم نیٹو امریکنز یا یہاں پر ریڈ انڈینز بولتے ہیں نا, وہ مختلف قسم نے, چیروکی, ناواہو وغیرہ وغیرہ, تو ایک ہے چوکٹاؤ, ان کی زبان کو ورلڈ وار 1 میں ایز اے کوڈ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, پھر ورلڈ وار 1 کے بعد, پہلی جنگ عظیم کے بعد, جرمنی اور جاپان دونوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو ان لوگوں نے ہمیں الو بنایا, یہ تو کوڈ ہی نہیں تھا, یہ تو زبان تھی. تو انہوں نے اپنے بندے بھیجے امریکہ یہ زبان سیکھنے کے لیے. چنانچہ ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے کیا کیا کہ ایک وہاں پہ ہے امریکن انڈینز کی قوم ناواہو, جن کی زبان اتنی مشکل ہے کہ کوئی اور سیکھ ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی اس کی کوئی اسکرپٹ ہے. اس کو استعمال کیا ان ورلڈ وار 2, اور اینڈ آف ورلڈ وار 2 تک دونوں جرمن, دونوں جاپانی اس کو بریک کرنے کی ہی کوشش کرتے رہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یار یہ کوڈ ہی نہیں تھا, یہ زبان. تو یہ ٹھیک ہے, ہو گیا یہ تو اب ختم کرتے ہیں یہیں پہ. کل حاضر ہوں گے آپ کی کالز کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।